अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सामने डट कर खड़े हुए ईरान को आज 18वां रोज़ है। ये जंग जो है ये ऐसे लगता है कि तवालत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और कल इसराइल के ईरान पर हमलों के नतीजे में ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी अपने साहबजादे के साथ जाम शहादत नोश कर गए। इसी तरह अंदरूनी सिक्योरिटी के और बसीज के सरबराह जो हैं ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी वो भी शहीद हो गए। हर शहादत जो है वो ईरान के अज़्म और हौसले को मज़बूत से मज़बूत तक करती चली जा रही है। गो कि आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आलमी मंजरनामे पर तनहा खड़े हैं और दुनिया की बाकी ताकतें जो हैं वो दूसरी जानिब खड़ी हैं और वो तकाज़ा कर रही हैं कि इस जंग का जो है वो ख़ात्मा किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश जो है वो की जाए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है आबनाए हुर्मुज़ बंद है, उसके नतीजे में तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। हालात जो है वो दिगर गूं होते जा रहे हैं, आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी के ख़दशात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी ऐसे लगता है कि ज़हनी खलजान का शिकार हो चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि जंग जो है वो कब ख़त्म होगी तो वो एक जुमले में दो मुतज़ाद बातें जो है वो अब करते हैं। वो कहते हैं कि हम ईरान से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं और ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द ईरान से निकल जाएंगे। अमेरिका को इस जंग में शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं। खलीज में उसकी जो फ़ौजी अड्डे हैं और तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचा है। जिस जेराल्ड फोर्ड का तज़किरा बड़े तमतराक से किया था वो गैर फ़आल होकर यूनान के साहिल की जानिब जा रहा है, जहाँ पर उसको पहुँचने वाले नुकसान जो है उसकी मुरम्मत की जाएगी। इसके साथ साथ हालात जो हैं वो इस नहज पर हैं कि जहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के जज़ीरे खार पर अपने फ़ौजी जो है वो उतारना चाहता है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये हो पाएगा, ये मुमकिन है। अमेरिका के अंदर भी रायामा जो है वो तकसीम है और अभी ईरान अमेरिका के जो हैं वो एक जो डायरेक्टर हैं हिसास इदारे के उन्होंने जो है वो जो केंट उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे इत्तफाक नहीं करते हैं। इस सारे मंजरनामे में अब मुस्तकबिल का नक्शा जो है वो किस तरस पर जाकर इस्तवार होने जा रहा है इस पर बात करेंगे और हमारी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी। अच्छा कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि अली लारेजानी जो हैं वो शहीद हो गए, इसी तरीके से जो इनके बसीज फ़ोर्स के ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी थे वो शहीद हो गए। आगा ख़ामेनेई के बाद कहा जा रहा है कि अली लारेजानी जो हैं ये एक बड़ा सानिया है ईरान की जो इस वक्त लीडरशिप है उसके हवाले से। अब अमेरिका और ईरान तो तुले में है जो ईरान की लीडरशिप है उसको ख़त्म करने के लिए। तो आपको लगता है कि ये जो सोच है अमेरिका और इसराइल की कि इसके नतीजे में एक वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर उस वैक्यूम में कोई नई वो हुकूमत जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुमकिन है? और भी तरीका है, उस नतीजा तो बाद में निकालेंगे इस चीज़ को समझने का, और वो ये है कि जो लारेजानी साहब हैं इनसे तो मैं डायरेक्ट डील करता रहा हूँ और ये एक मॉडरेट है। हैरानी मुझे ये है, मेरे जहन में ये ख्याल था कि एट सम स्टेज अमेरिका के जहन में ये होगा कि ये बंदा जो है हालांकि आयतुल्ला का बेटा है, ये पीएचडी है जर्मन फ़िलासफ़ी में, इनसे मैंने डील किया है और इस सिलसिले में डील किया है कि पाकिस्तान के जो बहुत करीबी ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे और प्रेसिडेंट बुश के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये आए थे इस्लामाबाद, 4 घंटे मेरे साथ इकट्ठे बैठे रहे ऑफिस में। हमने मिलके एक ड्राफ्ट बनाया था बुश इंतज़ामिया के लिए कि जनाब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तैयार है ईरान इन पैरामीटर्स में अंडर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन।
4 घंटे उसके बाद मैं वाशिंगटन वो लेके गया, कॉन्डोलीज़ा राइस को हैंड ओवर किया। उस ज़माने में पाकिस्तान पे इतना एतबार था कि अमेरिका इनके लिए मैसेजेस भेजता था और ये हमारे ज़रिए अमेरिका को मैसेज भेजते थे। अब ये वो बंदा है जो कि चाह रहा था कि अमेरिका के साथ हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा शक पड़ रहा है कि फिर ये जो उसके बाद मेरे दौर के बाद भी जो अब रिसेंट जो बातचीत हुई है, एक जिसके जो 12 डे वॉर के वक्त और एक जो अब हुई है जब बातचीत, ये फॉरेन मिनिस्टर उनकी पूरी डिटेल्स उन्होंने दे दी हैं। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि ना सिर्फ करीब पहुंच चुके थे बल्कि फ़ैसला यहाँ तक हो गया था कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसने साबित करने के लिए कि वो वेपन नहीं बना रहा, ये भी मान गया था कि जो लो वेपन ग्रेड वो बनाएगा, वेपन ग्रेड नहीं सॉरी, जो लो रीप्रोसेसिंग करेगा वो मटीरियली हैंड ओवर कर देगा टू अ थर्ड पार्टी, यानी और वो IAEA इनके ज़रिए किया जाएगा। इन अदर वर्ड, अगर कुछ ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अगर मटीरियल ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर वेपन कहाँ से बन जाएगा। मुझे तो डर ये है कि इजराइल को ये ख़तरा उस वक्त भी पड़ गया था कि ये करीब है डील के ईरान और अमेरिका, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और हमला कर दिया। मेरी अपनी ये थियरी है कि लास्ट वॉर भी शुरू इजराइल ने की थी, उसको डर यही पड़ता था कि कुछ ना कोई एक सम स्टेज अमेरिका में ये सोच बहुत ज़्यादा हो गई थी, ख़ास तौर पे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में तो यहाँ तक हो गया था कि एक स्टेज पे ये आए थे, ओबामा नहीं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नेतन्याहू वज़ीर आज़म इजराइल आए वहाँ वाशिंगटन, प्रेसिडेंट की इनविटेशन के बगैर इन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया, यानी कि इतनी ज़्यादा ये बाईपास कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। मुझे लग रहा है इनको ये भी ख़तरा था कि ट्रंप कोई डील ही ना कर ले। अच्छा, किस बंदे से डील करता, मेरे जहन में शुरू से यह था, क्योंकि इस बंदे का बैकग्राउंड मुझे पता था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एज अ लीडर ऑफ ईरान जो कि ईरानियन नेशनल इंटरेस्ट को भी सामने रखेगा और उसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन नेशनल इंटरेस्ट की करेगा और उसको मेन स्ट्रीम दुनिया में ले आएगा, क्योंकि सैंक्शंस ने बहुत नुकसान पहुंचाया ईरान को उसकी। तो ईरान और अब जो इन्होंने की खैर बम्बार्डमेंट वो तो और किस्म की है, तबाहकुन है बम्बार्डमेंट है। तो ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये जानबूझ के हैंड फोर्स किया गया है और इजराइल ने किया, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने क्रेडिट क्लेम किया है, उन्होंने ही टीवी पे जाके ये ऐलान किया है। अब इसके पीछे क्या फैक्टर है? अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और इजराइल के अपने इलेक्शंस, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इजराइल में जो पब्लिक ओपिनियन पोल हुए हैं उसमें 35 या 38% के करीब मैं आज देख रहा था नेतन्याहू पे ट्रस्ट है, ओनली 38%, लेकिन 80% लोग जो हैं वो वॉर के हक में हैं। रिजल्ट क्या हो गया कि जितना ये साबित कर रहा है कि मैं वॉर कर रहा हूँ और मैं ये, इन अदर वर्ड्स इजरायली पब्लिक ओपिनियन कन्विंस्ड है कि वॉर इज़ इन देयर इंटरेस्ट और ये उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और नंबर 2, ट्रंप अगर ये कोशिश कर रहा था कि उसको ओपिनियन, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये डर था कि ओपिनियन पोल्स में वो नीचे जा रहे हैं, जो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने वाला है, तो अगर उनके ख्याल में था कि वो कोई ना कोई डील करें, और ख़बर यहाँ तक आ गई थी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रों के ज़रिए को बातचीत हो रही थी। अब इन हालात में इनको जो शहीद किया गया है, ये तो मैं बिल्कुल, इट्स बिकम अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स इनसाइड इजराइल, एंड इन ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट के प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ना कर ले, आने वाले दिन बताएंगे। मैं तो तज्जिया आपको कर रहा हूं। अच्छा कसूरी साहब, मेरा लग ये रहा है कि अब जब देखें ना, नहीं कसूरी साहब, इसमें एक सवाल है, जैसे आपने कहा यकीनन अली लारजानी जो थे वो मॉडरेट थे, ही वॉज अ जैसे एक हाफ मैथमेटिशियन टाइप, वो स्कॉलर भी थे, तो यकीनन उनका एक विजन था और उन्होंने स्वाय प्रेसिडेंट के सारे अहम ओहदे जो हैं उन्होंने उस पर वो फाइज रहे हैं। अब ये उनको निशाना भी इसराइल ने बनाया है,
اور ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیبوٹاج کرنے والی بات ہے، تو یہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک سانس میں یہ بات کہیں کہ ہم ایران سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن بہت جلد ہم وہاں سے نکل جائیں گے، تو اس کو پھر آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو خاص قسم کی ان کی بات صبح نہیں اور شام کی میں نہیں کوئی پتہ ہوتا، کبھی تولا کبھی ماشا، لیکن جو امریکہ میں انفارچونیٹلی جو اس الیکشن کی پولیٹکس ہے، ایک وقت میں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت جو وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں وہ اپنے بیس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آنے والے الیکشن میں ان کے کام آئے گا، کہ وہ جیسے بدنصیبی کی یہ بات ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف امریکن جوئش لابی کے زور پہ ہے۔ ہاں، جوئش لابی تو بڑی مضبوط ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں 25 سے 30% ووٹر ایونجیلیکل کرسچن سپورٹرز ہیں۔ وہ بلیو کرتے ہیں جیزس کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ ہی تب ہوگی جب یہ جو اسرائیلیز ہیں دے ول گو بیک ٹو دا ہوم لینڈ۔ اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جب وہ حضرت عیسیٰ ظہور پذیر ہوں گے تو کرسچنز کیا کریں گے یہودیوں کا، وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صرف ذکر یہ ہے کہ وہ ظہور پذیر ہوں گے جب واپس چلے جائیں گے۔ وہ جو ایونجیلیکل کرسچن بیس ہے وہ ریپبلکن رائٹ کا بھی بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بیس ہے۔ وہ جو زبان ہے وہ دنیا کو نہیں سمجھ آتی، یہ امریکن پولیٹکس ہی سمجھ سکتے ہیں جو امریکہ کو جانتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نیو یارک، واشنگٹن، لاس اینجلس، یہ تو انٹرنیشنل کاسموپولیٹن سینٹرز ہیں۔ ان کا تو میئر ممدانی بن گیا ہے جو روز گالیاں دے رہا ہے ہر قسم کی چیز کو جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو امریکہ دو امریکہ ہے، ایک امریکہ وہ جو پروٹیسٹ بھی کرتا ہے، جس کی یونیورسٹیز بڑی لبرل ہے، جس کی جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں انڈیپینڈنٹ میڈیا بلیو کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ڈکلائن کی وجہ اس کی لبرل ویلیوز ہیں اور اس کو واپس جانا پڑے گا اپنی ہارڈ پاور پہ۔ اور وہ ہارڈ پاور کے جو دائیں ہیں وہ ایونجیلیکل کرسچنز بہت حد تک ہیں۔ تو جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جب میں فورن منسٹر تھا تو میں بڑا کیئرفل تھا کہ میں جب اپنے دیہاتی میرا حلقہ تھا تو مجھے پتا تھا حلقے میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، میڈیا لوکل ہے چھوٹے قصبے کا، تو میں دیکھتا تھا یہ یہاں قصور میں کیا چھپے گا، لاہور میں کیا چھپے گا اور واشنگٹن میں کیا چھپے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا کیئرفل ہونا۔ ٹرمپ صاحب تو ویسے ہی کیئرفل نہیں ہے، اور وہ ملٹیپل آڈینس ان کا ہے، اپنا بیس اور انٹرنیشنل میڈیا۔ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلنے کی سوچ رہے ہیں، جو بھی آپ نے کہا ہے وہ تو انٹرنیشنل ان کا جو اوپینین ہے اس کو کہہ کہ انٹرنیشنل اوپینین بڑا ڈسٹربڈ ہے کہ ساری دنیا کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور اس کا کوئی بلکہ ساری دنیا کی جی ڈی پی پہ اثر پڑ جائے گا اس کا۔ تو یہ اس لیے یہ آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ بدنصیبی قصوری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اتنی جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اب قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، خاص طور پہ معاملہ پہنچا ہے آبنائے ہرمز تک، اور وہاں پر آ کے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تنہا کھڑے ہیں۔ اب یورپین یونین ہو، نیٹو ہو، دیگر ممالک ہوں، سب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے، اور وہ منع کر رہے ہیں خالی آبنائے ہرمز میں نہیں بلکہ اس جنگ میں بھی شرکت کے حوالے سے۔ تو یہ جو تقسیم آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے کوئی حالات کو بہتری کی طرف لے جانے میں؟ نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسپیشلائز کرتے ہیں اپنے دوستوں کی بے عزتی کرنے میں، اور دشمنوں کے مرضے میں ذرا وہ نسبتاً کیئرفل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنی بے عزتی کی ہے اپنے تمام الائز کی، جو کہہ رہا ہے
کہ ڈینمارک ان کا نیٹو ایلائی اور کہتے ہیں ہم ہوم لینڈ گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے. یورپین یونین ذرا چوں چرا کرے تو اس کے خلاف وہ برس پڑتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے کہا نیٹو ایک بیکار قسم کا ادارہ ہے, امریکہ سارے خرچے اٹھاتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. یعنی خود انہوں نے نیٹو کو پہلے بدنام کیا. تو انہوں نے ان کی جو بیزاری ہے, ان کی جو اپنی سوچ ہے جو کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی تھی کہ امریکہ نے یہ جو ساری دنیا میں جی ایڈ پروگرام تو فلانا, وہی سمجھتے ہیں اس سے امریکہ غریب ہوا ہے, چین امیر ہو گیا, دوسرے ملک آگے نکل گئے ہیں, ہماری فیکٹریاں چائنا میں چلی گئی ہیں. ایک بڑا ان کا عجیب و غریب قسم کا بڑا یہ انسوفسٹیکیٹڈ ان کی اپروچ ہے. حالانکہ امریکہ کی ریئل پاور سافٹ پاور ہے. سافٹ پاور یونیورسٹیز میں ہے, رول آف لا میں ہے, ہالی ووڈ ہے. ان کی جو لکھنے والے ہیں ان کی وہ اصلی طاقت ہے. پروفیسر جوزف نائی نے تو کتاب لکھ دی ہے کہ امریکہ کی جو ریئل پاور ہے وہ سافٹ پاور ہے. اس سے یہ دستبردار ہو کے اپنا یہ دکھا رہے ہیں ہارڈ پاور, اور ان کا خیال ہے کہ ہارڈ پاور کے ذریعے مسائل حل کریں گے. میرے خیال میں ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ہارڈ پاور یا تو یہ ہونا کہ کوئی اور بیس ہی نہ ہو. اب اس طرح یوں ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ جنگل کا بادشاہ ہے. اگر وہ فیصلہ کر لے تو نہ روس کھڑا ہو سکتا نہ چین کھڑا ہو سکتا ہے. کیوں؟ چائنا از انٹرسٹڈ ان اٹس اون پیسفل اکنامک ڈیولپمنٹ, اور وہ اس سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ ڈر کو ان کی طرف کو دیکھے بھی نہ. انہوں نے ایک اولڈ سویلائزیشن ہے وہ کسی صورت میں, ہاں انہوں نے ایران کی مدد جو بھی کر رہے ہیں, اور بھی خبریں یہ بھی ہیں کہ بیدو سیٹلائٹ سسٹم سے ان کی ٹارگٹنگ بہت بہتر ہو گئی ہے. خبر تو یہ بھی ہے کہ روس والے بھی ان کو ایسی اطلاعات دے رہے ہیں جیسے کہ ان کے جو جنگی اثاثے ہیں امریکنوں کے کدھر ہیں, یا تو اس میں ان کی ٹارگٹنگ تل ابیب میں ہی بہتر ہو گئی ہے اور امریکن ٹارگٹس پہ ہی بہتر ہو گئی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ آئے گا روس یا چین تو غلط فہمی ہے. اب ان حالات میں جب وہ جنگل کا بادشاہ بنا ہوا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر سب سے بڑی لمٹ امریکہ کے اندر سے روک آئے گی. اور مجھے نظر آ رہا ہے ان کا جو ایڈوائزر ہے اس نے اگلے دن استعفیٰ دے دیا, جو ان کے ہیڈ تھے ان کے پیٹر وہ کینٹ ان کا نام تھا, انہوں نے استعفیٰ دیا. پھر دو اور بندے ہیں جو کہ ٹاپ وائسز تھے ریپبلکن رائٹ کے, انکلوڈنگ کارلسن ٹکر, اور ایک اور خاتون ہے بڑی مشہور ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہماری جنگی نہیں ہے, یہ تو ٹرمپ ہی وہ نہیں رہا, اس نے تو جو وعدے کیے تھے اسے پھر گیا. اس نے کہا تھا امریکہ کو وار میں انوالو نہیں کرے گا, اور وہ کہتا یہ تھا کہ امریکہ پیچھے اس لیے رہ گیا ہے کہ وہ جنگوں میں انوالو ہوا ہے. اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اصل میں جو ان کے روک تھام ہوگی ان دا میڈیم ٹو شارٹ ٹرم, وہ روس چین نہیں کر سکتے. یہ ایران کی مزاحمت تو کر ہی رہی ہے, کیونکہ ایران کی مزاحمت جو ہے اس کی وجہ سے جنگ لمبی ہو رہی ہے, اکانومی پہ اثر پڑ رہا ہے, دنیا ناراض ہو رہی ہے. اس میں قصوری صاحب وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اندر سے ہوگی, لیکن یہ فرمائیے گا انٹرنل اوپینین ہے, نہ ان پہ چیک یونائٹڈ نیشنز ہے, نہ ان پہ چیک رشیا ہے, نہ چائنا ہے. سر دست ان کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. لیکن جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نکلے گا, اس کا نتیجہ نکلے گا کہ کتنی دیر ایران ریزسٹ کرتا ہے. جس قسم کی بدقسمتی سے وہاں وہ قصوری صاحب اس میں ایک سوال ہے. قصوری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یقیناً مزاحمت کر رہا ہے. امریکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ہماری بڑی لیٹسٹ ویپنری مشین سب سے بڑا جیرارڈ فورڈ ہم بھیج رہے ہیں, اس کے بعد اس کو اب اپنے علاج کے لیے واپس جانا پڑ رہا ہے, غیر فعال ہو گیا ہے. ایران جو ہے اس نے شاید دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ایک سپر پاور کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. آج 18واں روز ہے اور وہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ دونوں کے ساتھ.
اب یہ جو صورتحال ہے، جس طریقے سے ایران کی لیڈرشپ کو بھی ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ تسلسل جو ہے وہ کتنی دیر تک دکھائی دیتا ہے، اور کہاں پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے جو ایک روگ سٹیٹ کا اس وقت ایک پرسیپشن ڈیولپ اپنے بارے میں کروا لیا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روگ لیڈر کے طور پہ اپنا ایک تصور جو دنیا کے سامنے دیا ہے، اس پہ کوئی واپسی ہوگی؟ دیکھیے اس میں یوں ہے، ایک تو میرے پاس انفارمیشن تو نہیں، میں تجزیہ کر رہا ہوں جو میں پڑھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ان کی سیٹلائٹ، انہوں نے جو میزائل بیٹریز ڈسٹروائے کر دی، امریکہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن باوجود اس کے تسلسل سے ان کی میزائلز بھی جا رہی ہیں۔ چیز اور نظر آ رہی ہے کہ اتنی ان پہ پابندیاں لگی تھیں کہ ایئر فورس نیوی تو ان کی بڑی برائے نام سی تھی، انہوں نے جو فوکس کیا تھا وہ چیپ جو ٹیکنالوجی آرمز کی تھی، ایک تو تھی یہ ڈرون ٹیکنالوجی، اس میں انہوں نے اتنا ہی ان کو صلاحیت ہوئی، اتنی کامیابی ہوئی کہ روس نے بھی ان کے ڈرون خریدے یوکرین وار میں۔ نمبر دو، ان کی جو کامیابی تھی وہ ان کو پتا تھا ان کا ڈیفنس اور کچھ نہیں ہے سوائے میزائل ٹیکنالوجی کے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں بڑی مہارت کی ہے، لیکن ایک یہ بات ماننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد یا روس کر رہا ہے یا چین کر رہا ہے، ٹارگٹنگ بہتر ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا تھا جو پہلے ان کی ٹارگٹنگ تھی ایران کی، وہ بھی اچھی تھی لیکن ایسی نہیں تھی جیسی اب ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی افیکٹو ٹارگٹنگ ایران کرتا رہے اور ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں کم پڑ رہے ہیں، جتنے استعمال ان کو کرنے پڑ رہے ہیں، کہ ایران اتنی بوچھاڑ اس کی ہو رہی ہے کہ روکنے کے لیے ان کو کوریا سے بھی انٹرسیپٹرز منگوانے پڑ گئے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اس کا جواب آئے گا کہ کتنی تعداد میں انٹرسیپٹرز ان کو دیے جا سکتے ہیں گلف کی سٹیٹس کو اور اسرائیل کو، اور اس میں اسرائیل از نمبر 1، گلف سٹیٹس تو بہت بیچاری پیچھے ہیں اس کے، تو سب سے زیادہ تو دفاع ان کا ہے۔ نمبر 2، لگ یہ رہا ہے کہ کافی حد تک یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اس میں جو اسرائیلی اسپیس ہے۔ کیوں کہ جو آئرن ڈوم تھا جس کا ہم اتنا سنا کرتے تھے، لگ یہ رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے تجربے سے مختلف طریقوں سے، کبھی بڑے سستے ڈرون، بڑا کبھی میڈیم سائزڈ میزائل، کبھی لو کیٹیگری میزائل، کبھی ہائی کوالٹی میزائل، کبھی بھاری میزائل، کبھی کروز میزائل سے کنفیوز کیا ہے، تجربے سے حاصل کیا ہے کہ اگر ان کے 90 میں سے وہ 100 میں سے 90 روک لیں تو 10 اتنی تباہی مچاتے ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سیٹلائٹ امیجری امریکہ میں خریدی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ بڑے بڑے چینلز پہ پابندی اس لحاظ سے ضرور ہے کہ وہ لیک آؤٹ کی قسم کی خبریں تو کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح اپنی کہتے ہیں نا ہم نے 142 مار دیے ایرانی، اتنی سائٹ وہ اپنا نہیں بتاتے۔ آج ایران نے کہا تھا کہ ان کے ریڈیو نے شاید کہ 200 قریب مارے ہیں انہوں نے اسرائیل نے ایڈمٹ کیا، دو اپروف ہے کوئی نہیں، کیونکہ سارے میڈیا پہ کنٹرول ان کا ہے۔ وہ نہیں، میڈیا کو تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں، اور ویسے بھی پہلے بھی ان کا میڈیا کنٹرولڈ ہی ہے کہ ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے علاوہ تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، امریکہ نے بڑا زور لگایا کہ دنیا کی دیگر قوتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ آئیں اور اس کو کھولیں۔ اب سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو آبنائے ہرمز بے معنی ہے، ہمیں تو یہاں سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لینا دینا نہیں ہے، تو جن کو ہے وہ اگر کھلوانا چاہتے ہیں تو کھلوا لیں، ہم تو اس سے ہٹ رہے ہیں پیچھے۔ یہ ہٹ رہے ہیں تو ہٹ جائیں، تو پھر تو ایران کی جیت ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہٹ رہے ہیں تو ایران نے تو وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ہرمز بند کروا دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 2-4 کو 7-8 ٹینکرز پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد تو کوئی انشورنس کمپنی تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے وہاں انشورنس کور دے، تو انشورنس کور کے بغیر کیسے وہاں جہاز آ جائیں گے اتنے بڑے بڑے ٹینکرز؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ تو ایران کی وکٹری ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کیا ان کا مقصد تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ان کو کسی نے دعوت تو نہیں دی نہ آنے کی، وہ تو مرضی کے خلاف ہی ہے نا ایران کے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو
مجھے سلور لائننگ امریکہ کے اندر سے نظر آ رہی ہے، اتنی زیادہ ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور اب اوپنلی لوگ اب وہ کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم میں تو بہت مجھے اب نظر آ رہی ہے ریزسٹنس. اسرائیل نے جو اتنا کمال کا کنٹرول کیا تھا دونوں پولیٹیکل پارٹیز پہ، اس میں تو بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے، لیکن اس کا اثر تو پڑے گا آنے والے 5-10 سال میں. جو میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم نظر آ رہا ہے وہ اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو مڈ ٹرم کے الیکشن افیکٹولی مہینے ڈیڑھ میں آپ سمجھے شروع ہو جائیں گے. اگر ان کا پبلک اوپینین کا پوزیشن بہتر نہیں ہوتی، پولز بہتر نہیں ہوتے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہاں سے وکٹری ڈکلیئر کر کے، جواز تو بہت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نے ساری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا، فوج ختم ہوگی، سول ایئر فورس ختم ہو گئی، لاریجانی صاحب کو فلاں 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 ہم نے شہید کیا، اب جا رہے ہیں وکٹری ڈکلیئر کر دیں. ایک تو ان کے لیے وے آؤٹ ہے، لیکن کیا اسرائیل ان کو یہ اتنا آسان وے آؤٹ نکالنے دے گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ان پہ کنٹرول اصل میں امریکن پبلک اوپینین کا آج ہے. رشیا چائنا ایک حد تک مدد کریں گے، لیکن یہ نہیں کو کرے گا کہ اپنے ٹروپس وہاں بھیج دے. ان پہ ایک اور کنٹرول بھی ہے، یہ ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیجنا چاہتے. میں اس پر آتا ہوں، قصوری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں اس کے اوپر، ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا قصوری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ٹروپس آن گراؤنڈ کی بات کریں، ذرا ایک اس کو بھی ڈیفرینشیٹ کر دیجئے کہ جو جواز گھڑے گئے تھے وہ یہ تھے کہ رجیم چینج کرنی ہے، وہ یہ تھے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے خطرات کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو لمٹ کرنا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حقیقی جواز تھے، یا پھر وینزویلا اور ایران کو لے کر 31% جو تیل کے وسائل ہیں، ذخائر ہیں، ان پہ قبضہ تھا؟ دیکھیے میں تو شروع سے وہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی حقیقی نہیں تھے. اب تو امریکنز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کئی بیانات ریکارڈ پہ ہیں جس میں انہوں نے بیچ میں کہا کہ ہم اگریمنٹ کے قریب ہیں، اور جو عمان کے وزیر خارجہ نے تو کمال ہی کر دیا کہ پورا ریکارڈ ہی انہوں نے پبلک کر دیا ہے. اس کے بعد تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہی. اور نوکلیئر کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لاریجانی سے آپ کی بالکل کوشش تھی کہ اس کے اوپر ڈیل ہو، میں نے خود ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے. وہ چاہتے تھے، ایک ماڈریٹ تھے، ایرانی نیشنلسٹ تھے، اور وہ تو نہیں. اب تو اس لیے میں تو کلیئر ہوں، اسرائیل نے یہ جان بوجھ کے ایسے تمام لوگوں کو جو کسی سٹیج پہ ڈیل کے قریب پہنچتے تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے. اس کو ڈر یہ ہے کہ امریکہ پر پبلک اوپینین پہ وہ ریلائی نہیں کر سکتا. امریکن پبلک اوپینین کی جو ہے وہ تو اس کے خلاف ہو گئی ہے، امریکن جوز بھی خلاف ہو گئے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو امریکن جوز ان کی بیک بون تھے وہ کہتے ہیں ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام پہ جنگ مت لڑو، تم جو وہ ظلم اور وار کرائمز کر رہے ہو، جینیسائیڈ، ہماری مدد سے نہیں کر رہے. اب تو جو ممدانی الیکٹ ہوا ہے نیو یارک کا، نیو یارک کے یہودیوں نے تو ممدانی کو سپورٹ کیا، انہوں نے مخالفت تو نہیں کی. ہاں مخالف میں ہی تھے جو ایکسٹریمسٹ سپورٹر اسرائیل کے ہیں. نہیں اس میں تو قصوری میں صاحب کہہ رہا ہوں اصل میں جو ڈر اس کو پڑ گیا ہے کہ ہی از لوزنگ دا سپورٹ آف امریکن جوز. تو اب وہ الیکشن جیتنے کی خاطر ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. وہ تو ڈر ہے اس کو جیتنے، پرائم منسٹر تو بعد میں بنے گا تو جیل جانے کا ڈر ہے. جیل جانے کا ڈر اس ہے. لیے نہیں قصوری صاحب میں نے آپ سے یہ سوال جو ہے، جی قصوری صاحب میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اگر وسائل کا مسئلہ ہے تو پھر جو خارق آئی لینڈ کے اوپر جو انہوں نے بمباری کی ہے، اور پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2500 میرینز جو ہیں ان کو وہاں پر بھیجنے کا ارادہ ہے، تو اس سے تو انٹینشن جو ہے وہ ایران کے تیل کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دکھائی دیتی ہے. ایک تو جی پہلی بات تو یہ ہے کر سکتے تو کر لیتے، کیونکہ اتنی نفرت اسرائیل نے پیدا کی تھی شروع میں، اب تو ریزسٹنس آ گئی ہے. عراق، افغانستان، ویٹنام، لمبی چوڑی کہانی ہے ٹروپس آن گراؤنڈ کی. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ امریکن پبلک کو اجازت دے گا. جو یہ آج کل بات کر رہے ہیں وہ اسپیشل پیرا ٹروپس کی بات کر رہے ہیں کہ آتے اسپیسیفک مشن کے لیے، لیٹ سے ایک جواز دیا جا رہا ہے کہ خرگ پہ کنٹرول کر کے وہ آئیں گے. تو کیا پھر وہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ ہرمز کو کھلوا لیں گے؟ بھئی اگر وہ قبضہ بھی کر لیں، ہرمز نہ کھلے،
ہرمز کھولنے کے لیے جب تک یہ پوری کوسٹ لائن پہ قبضہ نہیں کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ جتنا کا جتنا کوسٹ ہے یہ جو گلف کا ایرانی سائڈ پہ، اس کے لیے تو وہاں تو ہزاروں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ٹروپس چاہیے ان کو. کیا وہ تیار ہے؟ اور وہاں اس کے لیے ایرانی آرام سے جو شہید ہونے کو تیار ہے، آرام سے ان کو آنے دیں گے. وہاں اتنی اموات ہوں گی کہ امریکہ برداشت نہیں کرے گا. اور امریکہ جب الیکشن ہونے والے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا، ابھی تو 12-14 گئے ہیں تو امریکہ میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے بندے کیوں مر رہے ہیں اسرائیل کی خاطر جا کے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ٹروپس جو جس میں آپ نہ صرف خرگ آئلینڈ کنٹرول کرنے سے تو یہ نا کہ ایران کی جو ایکسپورٹس ہیں ڈیلے ہو جائیں گی. وہ بھی اصلی مسئلہ تو ہے کہ جو ساری دنیا کا تیل پھنسا ہوا ہے، تو آپ نہ ہرمز کو کھلوا تو نہیں نہ ہو سکتے. آل دے نیڈ از کہ 2-4 کو کبھی ادھر سے حملہ کر دیں، کبھی کوئی دور سے حملہ کر دیں، کبھی سستے ڈرون سے حملہ کر دیں، ٹینکر میں آگ لگا دیں، تو کوئی انشورنس کور نہیں ہوگا، تو وہاں سے جائے گا ہی کچھ نہیں. تو اصل میں وہ جتنے مرضی لینڈ کر لیں، جب تک ٹینز آف تھاؤزنڈ 50 60 70 80 ہزار فوجی لاکھ نہیں آئے گا، وہ کوسٹ لائن کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ چینج کرنے کے لیے تو اس کو اور زیادہ چاہیے. اچھا قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ جو اب ایران ظاہر ہے کہ جو گلف کی ریاستیں ہیں وہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں، وہاں پہ جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اس پہ ایک زبانی رد عمل تو یقیناً آ رہا ہے. وہ لوگ ایران کے ڈرونز اور میزائلز کو روک بھی رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطہ بھی ایونچولی جنگ میں انوالو ہوگا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک کھیل ہوگا؟ جی، اسرائیل کی تو خواہش ہی ہے کہ ہو. وہ تو چاہتا ہے لڑے ایران سے. یہ بھی ہمیں اکیلے کیوں لڑ رہے ہیں؟ امریکہ تو کل بھاگ جائے گا، ابھی نہیں تو 1.5-2 میں. وہ تو انہی کو تو لڑوانا چاہ رہا ہے. ابھی تک یہ ریزسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ پہلے یہ ایران کو بڑا دشمن سمجھتے تھے. میں نے تو ڈیل کیا ہے نا ان کے ساتھ، عربوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ. تو عرب ناراض تھے، کہتے وائی از اٹ دے آر انٹرفیئرنگ ان آور افیئرز. ان کا مطلب تھا یمن میں دخل دیتے ہیں، شام میں دخل دیتے ہیں، لبنان میں دخل دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. اب ان کو اندازہ ہوا ہے اسرائیل از اے مچ بگر ڈینجر. جو کبھی بات کر رہا ہے کہ جناب فرام ریور ٹو دا سی، جو کہ وہ کہتا ہے بائبل میں ذکر ہے جس کا، کہ وہ ریاست میں تو جارڈن بھی گیا، تو عراق بھی گیا، تو شام بھی گیا، اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہیں. تو کوئی تیار ہوگی یہاں کی ریاست کہ اسرائیل کو اتنا مضبوط کر دے؟ تو وہ ایران سے شروع میں زیادہ خائف تھے. مونرکیز تھیں، وہاں انقلاب آیا ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے ہماری مونرکیز خطرے میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے ہمارے معاملات میں دخل دے رہا ہے. لیکن جو اسرائیل نے کر دیا ہے غزہ میں، اور جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے باقی ممالک میں جا کے وہ اوپن بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، is a bigger threat to Gulf states than Iran can ever be. اچھا، اب اس میں یہ فرمائیے گا قصوری صاحب کہ اس ساری صورتحال میں دکھائی ایسے دیتا ہے کہ پاکستان نے اپنے پتے جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کھیلے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کوئی موڑ یا کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے جہاں پر کوئی ایسا دباؤ پاکستان کو کسی امتحان میں ڈال دے؟ دیکھیں، امتحان تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ میرا خیال ہے کلیئر ہے. پاکستان نے ڈیفینس الائنس کیا ہے، اس میں جو تھا سعودی عربیہ کے ساتھ کہ an attack on one will be considered an attack on both. تو اس میں تو سعودی عربیہ پاکستان کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایرانی فوجی سعودی عرب میں تو نہیں نہ آ رہے، اگر مثلاً کو اٹیک ہوتے ہیں، ایریل اٹیکس ہوتے ہیں، میزائلز روکنے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ روکیں. لیکن نہ سعودی عربیہ پلان کر رہا ہے کہ ایران کو انویڈ کر لے گا. اور بھائی ایران کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکا، یہ اسرائیل کچھ نہیں بگاڑ سکا،
تو سعودی عربیہ یا قطر یا UAE یہ کیوں سمجھیں گے کہ جناب وہ اگر کچھ فوجی بھیجیں گے تو وہ ایران کا بگاڑ لیں گے؟ اس لیے مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں تو جو کانٹرڈکشن ہے وہ یہ معاہدہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ایرانی سوئل پہ پاکستانی سولجرز جا کے لڑیں گے. معاہدہ صرف یہ ہے کہ دفاع جو ہے، اور اس میں لوگوں کے دل بھی ساتھ ہیں. مکہ مدینہ سارے وہ شیعوں سنیوں سب کا وہ مرکز ہے، جو ہماری ہولی سائٹس ہیں، ہولی پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ. تو اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ نے ہمیں ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو اس کے اوپر یہ تو ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے تو فیلڈ مارشل گئے تھے پورے یونیفارم میں. کیوں گئے تھے؟ ایک سگنلنگ ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ سعودی عرب پہ حملے زیادہ نہ کریں. میرا خیال ہے نسبتاً کم حملے ہوئے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امتحان مجھے نہیں نظر آ رہا کہ سعودی عرب یا UAE یا کوئی ملک اپنے فوجی بھیج دے گا ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے. وہ ایسا کوئی خطرہ نہیں. اچھا ایک آخری سوال یہ فرما دیجئے کہ آپ کی سیاسی بصیرت جو ہے اور آپ کا تجربہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ جنگ جو ہے طوالت اختیار کرے گی یا یہ اب امریکہ میں بھی معاملات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں اور دباؤ بین الاقوامی سطح پر بھی اتنا شدید ہے کہ کوئی اس کا مستقبل قریب میں معاملہ ختم ہو جائے؟ میں کچھ ایسی چیزیں جو منہ سے نہیں، الفاظ نہیں لانا چاہتا منہ پہ. جب اسرائیل یہ دیکھے گا کہ اس کی اس حد تک ڈیمیج ہو رہا ہے، ابھی تو اس نے چھپایا ہوا ہے، تو مجھے کوئی بعید نہیں کہ وہ کیا کچھ نہ کر گزرے. اس کے نتیجے میں ایران کیا کرے گا وہ بھی منہ میں زبان نہیں لانا چاہتا. ایک بڑی خطرناک پوزیشن ہے وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے نا نیتن یاہو. وہ کہتا ہے کہ ہم جو تبدیلی لائیں گے ایک حیرت انگیز کام کریں گے، اور اس کے بعد ایران کی اور ایرانیوں کی اور اور اسرائیلیوں کی دوستی ہو جائے گی. اور ریفرنس دے رہا ہے جاپان کا کہ ایمپرر ہیروہیٹو سے سرنڈر کرا کے جنرل مکارتھر کے سامنے ہیروشیما ناگاساکی کے بم گرا کے بقول نیتن یاہو کے جاپان کی اور امریکہ کی دوستی ہو گئی. وہ اشارے ادھر کرتا پھر رہا ہے. تو اس لیے مجھے جو ڈر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جلدی بند ہو. اور اس کا ایک وے آؤٹ یہ ہے کہ امریکن پبلک اوپینین، گلف کی سٹیٹس امریکہ پہ پریشر ڈال سکتی ہیں. وہ کہہ جی ہماری بھی تباہی ہو رہی ہے، ہماری جو اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور نیٹو والے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ جنگ جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو پرائم منسٹر ہے اس کا اقتدار اور بلکہ اس کا جیل جانے سے بچنا بھی وہ اب منسلک اس سے ہو گیا ہے. یہ لمبی جنگ نہ ہو تو ہر ایک کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.